चुनांचे उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया ताकि इस सिलसिले में इंतजामात कर सके। इमरान अपने साथियों समेत रहायशगाह में मौजूद था। उन्हें कर्नल रेयान का इंतजार था। ये ज़रूरी नहीं है कि कर्नल रेयान अकेला आए, उसके साथ और लोग भी तो आ सकते हैं, जूलिया ने कहा। तो क्या हुआ, फार्मूला हमें चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। बाकी रहे दीगर अफराद तो अफराद का काम ही आना जाना होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, कर्नल रेयान बहरहाल सीक्रेट एजेंट रहा है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो नाक की सीध में यहाँ दौड़ा चला आए। सफदर ने कहा। नहीं, डिफेंस सेक्रेटरी की कॉल के बाद उसके जहन में कोई शक पड़ ही नहीं सकता। और फिर वो यहाँ मार्गरेन के पास आ रहा है, हम जैसे फकीर फकीर के पास तो नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें बाहर किसी को निगरानी के लिए भेज देना चाहिए, अचानक जूलिया ने कहा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही कैप्टन शकील और तनवीर दोनों खुद ब खुद ही उठ खड़े हुए और इससे पहले कि वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते, बाहर से चटक चटक की तेज आवाजें उभरी और वो सब चौंके ही थे कि यकलहत इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों की बेनाई अचानक गायब हो गई है। अभी उसका जहन इसी सिलसिले में सोच रहा था कि उसके एहसासात भी यकलहत गायब हो गए। फिर जिस तरह तारीकी में जुगनू चमकता है, इसी तरह उसके तारीख जहन में रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई और इसके साथ ही उसका जहन पूरी तरह बेदार हो गया। जैसे ही इमरान की आंखें खुली, उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े से हॉल कमरे में दीवार के साथ नस्बशुदा कुंडों में जकड़ा हुआ था। उसने गर्दन घुमाई तो उसके सारी साथी भी उसी के साथ ही दीवार के साथ कंडों में जकड़े हुए थे। अलबत्ता उन सब के जिस्म खुले पड़े हुए थे और गर्दनें डलकी हुई थी। इमरान समझ गया कि उन्हें वहां गैस की मदद से बेहोश किया गया है और फिर इसी बेहोशी के आलम में उन्हें यहाँ उठाकर लाया गया, क्योंकि ये कमरा इस कोठी में मौजूद नहीं था। लेकिन ये किसने किया है और क्यों, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने कुंडों को गौर से देखना शुरू कर दिया जिसमें इसके बाजू जकड़े हुए थे। कुंडों से साफ वाज़ेह जाहिर हो रहा था कि उन्हें ताज़ा ताज़ा नस्ब किया गया है। उसने अपने दोनों बाजू आगे की तरफ झटके दिए, लेकिन कुंडे ताज़ा होने के बावजूद काफ़ी मजबूती से नस्ब थे। अभी इमरान इस पर गौर कर ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो इमरान को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम खुद ब खुद होश में कैसे आ गए, ये कैसे मुमकिन है, आने वाले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे खुद ब खुद होश में आने की आदत है, तुम बताओ कि हम किसकी कैद में हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए और बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रेयान की कैद में, इस नौजवान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या हम लेबॉर्ट्री में हैं, इमरान ने पूछा। ओ नहीं, तुम स्टार क्लब के नीचे तहखाने में हो। स्टार क्लब का मालिक रिचमंड कर्नल रेयान का बेहतरीन दोस्त है, इस नौजवान ने कहा। और इसके साथ ही उसने हाथ में मौजूद बोतल का ढक्कन उठाया और आगे बढ़कर इसने बोतल का दहाना इमरान के साथ ही मौजूद सफदर की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और फिर उसने आगे बढ़कर उसने सबसे पहले कैप्टन शकील और फिर तनवीर की नाक से लगा दिया। सबसे आखिर में जूलिया और सालिहा बंदी हुई थी। इस नौजवान ने इन दोनों की नाक से भी बोतल लगाई और फिर उसका ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में डाला और फिर वापस मुड़कर चला गया। चंद लम्हों बाद वो सब एक एक करके होश में आते चले गए। जाहिर है होश में आते ही सबके जहनों में वही सवाल उभरे जो इमरान के जहन में आए थे। इसलिए इनके होश में आते ही इमरान ने उन्हें बताया कि वो किसी स्टार क्लब के नीचे तहखाने में हैं और कर्नल रेयान ने ये सब कुछ किया है। लेकिन कर्नल रेयान को कैसे शक हुआ हम पर, सफदर ने कहा। कुछ न कुछ बहरहाल हुआ है, लेकिन हमें अब इन कुंडों से निजात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। ये कुंडे अभी नस्ब किए गए हैं, इसलिए ये आसानी से निकल नहीं सकेंगे और सिर्फ हाथ ही इन कुंडों में जकड़े हुए हैं जबकि पैर नहीं हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जोर लगाओ और कोशिश करो, इमरान ने कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म हुआ ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक वर्जिशी जिस्म का आदमी था जिसका चेहरा बता रहा था कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का फर्द है, जबकि उनके पीछे एक लहीम शहीम आदमी था जो सर से गंजा था। उसने तेज सुर्ख रंग की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में मशीन गन थी और वो अपने अंदाज और चेहरे मोहरे से ही कोई जलाद सिफ्त आदमी दिखाई देता था। मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम कर्नल रेयान है, सबसे आगे वाले ने बड़े फाथाना लहजे में कहा। कौन कर्नल रेयान और ये सब क्या है, इमरान ने कहा। अदाकारी करने की ज़रूरत नहीं है अली इमरान, गो तुम्हारे चेहरे पर मुकामी मेकअप है, लेकिन तुम्हारा कदोकामत बता रहा है कि तुम ही इमरान हो। तुमने अपनी तरफ से मार्गरेन की आवाज़ और लहजे में और फिर डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ और लहजे में मुझे अहमक बनाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा नाम कर्नल रेयान है। तुमने देखा कि मैंने किस तरह तुम्हारी सारी स्कीम नाकाम बना दी है। अब तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। अभी चंद लम्हों में तुम्हारी रूहें आलम बाला को परवास कर जाएंगी, कर्नल रेयान ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। अगर यही बात थी तो तुम हमें वहीं हलाक कर सकते थे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मार्गरेन के साथ तुमने क्या किया है, वो कहाँ है, जिंदा है या मर गई है, कर्नल रेयान ने कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम, वो रेनुका के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर हमसे दूर चली गई थी, इमरान ने कहा।
چلو اسے میں خود ہی تلاش کر لوں گا اگر وہ زندہ ہے تو، لیکن تم سب چھٹی کرو، کرنل ریان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا، جبکہ گنجے آدمی نے مشین گن سیدھی کر لی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال بری طرح پھنس گئے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ تو کنڈوں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہیں ہاتھ آزاد کرانے کی مہلت ہی نہ ملی تھی۔ کرنل ریان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا خاتمہ کر دے گا۔ کچھ منٹ رک جاؤ، ہم بے بس ہیں، کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ عمران نے کہا۔ عمران، مجھے معلوم ہے کہ تم سچویشن تبدیل کرنے کے ماہر ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی مہلت نہیں دے سکتا، کرنل ریان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ اچانک صالحہ بے اختیار چیخ پڑی، اور اس کے اچانک چیخنے سے کرنل ریان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، اور پھر عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صالحہ یکلہت کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی کرنل ریان سے آ ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی کلا بازی کھا کر وہ سیدھی ہوئی، اور مشین پسٹل کی ترتراہٹ کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ لیکن اسی لمحے کرنل ریان کی لات حرکت میں آئی اور صالحہ کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہوا میں دور جا گرا۔ صالحہ بجلی کی سی تیزی سے اس طرف کو دوڑی۔ کرنل ریان، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوا تھا، یکلہت اپنی طرف سے اچھلا، اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر اس گنجے کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گری ہوئی مشین گن پر قبضہ کیا ہی تھا کہ یکلہت ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا گرا۔ اب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ کرنل ریان، ورنہ، صالحہ نے گھراتے ہوئے کہا، تو کرنل ریان نے بے اختیار دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ تم نے کنڈوں سے آزادی کیسے حاصل کر لی؟ کرنل ریان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم دیوار کی طرف منہ کر کے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو ورنہ میں گولی مار دوں گی، صالحہ نے تیزی سے کہا۔ تو کرنل ریان ہونٹ بھینچے تیزی سے مڑا اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ احتیاط سے صالحہ، عمران نے کہا۔ تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ مشین پسٹل کو اب نال سے پکڑے تیزی سے کرنل ریان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران اور دوسرے ساتھی سمجھ گئے تھے کہ وہ مشین پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کرنا چاہتی ہیں۔ عمران نے اسے احتیاط کے لیے کہا تھا۔ صالحہ تیزی سے قریب آئی اور پھر اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما ہی تھا کہ اچانک کرنل ریان تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی صالحہ چیختی ہوئی 10 قدم پیچھے ایک دھماکے سے فرش پر جا گری۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور ایک کونے میں جا گرا تھا۔ کرنل ریان نے واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں نہ صرف صالحہ کا وار روک لیا تھا، بلکہ اس نے کسی اسپرنگ کی طرح اچھل کر اسے اس سے نہ صرف ٹکر ماری تھی کہ صالحہ اچھل کر پشت کے بال ایک دھماکے سے دور جا گری تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ صالحہ اٹھنے میں دیر لگاتی، کرنل ریان نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ صالحہ تیزی سے ایک طرف ہوگی اور کرنل ریان کا وار ناکام ہو گیا اور وہ فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی حیرت انگیز انداز میں کلا بازی کھا کر وہ کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ صالحہ بھی اس دوران اچھل کر کھڑی ہو کر کامیاب ہو چکی تھی، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے، کرنل ریان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس نے انتہائی برق رفتاری سے صالحہ پر حملہ کر دیا، اور صالحہ شاید اسی انتظار میں تھی کہ کرنل ریان اپنا فکرہ مکمل کرے گا، اس سے وہ بروقت اپنا دفاع نہ کر سکی، اور اچھلتی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر سائیڈ دیوار سے ٹکرا کر اس طرح نیچے گری جیسے حالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری گرتی ہے، اور کرنل ریان بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس کونے کی طرف دوڑ پڑا جہاں مشین پسٹل موجود تھا، جبکہ صالحہ نے سر کو جھٹکا اور پھر وہ تیزی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے کرنل ریان مشین پسٹل اٹھا کر تیزی سے مڑا ہی تھا کہ صالحہ ایک بار پھر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اڑتی ہوئی اس سے جا ٹکرائی، اور کرنل ریان اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ صالحہ نے کلا بازی کھائی، اور دوسرے لمحے اس کے دونوں پیر جڑے ہوئے پوری قوت سے کرنل ریان کے سینے پر پڑے۔ کرنل ریان کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اسی لمحے صالحہ ایک بار پھر اچھلی، لیکن دوسرے لمحے چیختی ہوئی اچھل کر دھماکے سے پشت کے بال زمین پر جا گری۔ کرنل ریان نے اپنا بازو گھما کر اس کی پنڈلیوں پر اس قوت سے مارا تھا کہ ہوا میں موجود صالحہ اچھل کر پشت کے بال پیچھے زمین پر جا گری تھی۔ نیچے گرتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاید اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے واپس گری اور ساقط ہو گئی، جبکہ کرنل ریان چیختا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا سائیڈ پر پڑی ہوئی مشین گن کی طرف دوڑا اور بجلی کسی تیزی سے مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ چیختا ہوا منہ کے بال آگے گرا اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ صالحہ نے اچانک اپنی لات گھما کر مشین گن اٹھانے کے لیے کرنل ریان کی ٹانگوں پر ماری تھی، اور یہ اس کا ضرب ہی تھا کہ وہ اچھل کر سر کے بال آگے کی طرف گرا تھا، اور چونکہ دیوار بالکل قریب تھی اس لیے اس کا سر ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا، اور وہ ٹکرا کر پلٹ کر گرا۔ اس کا جسم اٹھنے کے لیے تیزی سے سنبھل نہ سکا اور وہ پوری طرح اٹھ نہ سکا، تو اس نے تیزی سے اپنے جسم کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اوندے منہ ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اٹھنے کے لیے سمٹا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے لڑکھڑا کر وہ نیچے گر گیا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران یکلہت صالحہ اس طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کے جسم میں موجود اسپرنگ اچانک کھل گئے ہوں۔ اس کے اٹھتے ہی اس نے مشین گن جھپٹی، اور کرنل ریان جیسے ہی صالحہ کے بازو تیزی سے گھومے اور مشین گن کا بھاری
दस्ता कर्नल रेहान के सर पर पूरी कुव्वत से पड़ा और वो चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि सालेहा ने दूसरी तरफ लगाई और कर्नल रेहान का जिस्म यकलहा सीधा हुआ और फिर वो साकत हो गया, जबकि सालेहा अब मशीन गन जमीन पर टकाए और इसकी नाल पकड़े इस तरह जोर जोर से सांस ले रही थी जैसे उसे सांस लेना 2 बार हो रहा हो। ये सारा खेल सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो चुका था। इमरान और उसके किसी साथी ने जानबूझकर ना कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला था, ना कोई आवाज़, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस अंदाज में ये लड़ाई हो रही थी, अगर सालिहा की तवज्जो एक लम्हे के हज़ारें हिस्से में भी बढ़ गई तो कर्नल रेहान के हाथों इसकी मौत यकीनी हो जाती थी। कर्नल रेहान वाकई माहिर लड़ाका था और आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद करने का कायल था और उसने ऐसी ही जद्दोजहद की भी थी, लेकिन सालिहा उसके मुकाबिल एक लम्हे के लिए भी कमजोरी नहीं दिखाई थी। गुड शो सालिहा, आज तुमने हम सब की जिंदगियां बचा ली हैं। गुड शो, इमरान ने इंतहाई तहसीन आमेज लहजे में कहा तो यकलहत सालिहा का चेहरा यकलहत गुलनार हो गया। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। वैसे ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक लड़ाई थी और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे हिम्मत भी दी, तौफीक भी और कामयाबी भी, सालिहा ने कहा। और बारी बारी से आपने ही सालिहा की तारीफ की तो सालिहा का चेहरा जगमगा सा उठा। हमारे कुंडे खोलो, किसी भी लम्हे कोई आ सकता है, इमरान ने कहा तो सालिहा तेजी से इमरान की तरफ मुड़ गई। उसने हाथ उठाकर कुंडों पर मौजूद बटनों को प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था कि जैसे उन्हें सील कर दिया गया है, इसलिए ये आम अंदाज में नहीं खुलेंगे। मैं इसका तुम्हें तरीका बताता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इमरान की हिदायत पर जब सालिहा ने अमल किया तो खट्टाक की आवाज़ के साथ कुंडा दरमियान से खुल गया और इमरान का हाथ आज़ाद हो गया। तुम दूसरे साथियों को खोलो, दूसरा हाथ मैं खुद आज़ाद कर लूंगा, इमरान ने कहा तो सालिहा सफदर की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान ने अपना दूसरा हाथ आज़ाद करा लिया। तुम जूलिया को खोलो, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा तो सालिहा ने जूलिया के दोनों हाथ आज़ाद कर दिए, जबकि इमरान ने अपने बाकी साथियों को कुंडों से आज़ाद करा दिया। क्या ज़रूरत थी कर्नल रेहान के लड़ने की, गोली मारकर हलाक कर देता, तनवीर ने मुंह बनाते हुए सालिहा से मुहातिब होकर कहा। सालिहा ने वाकई जहानत से काम लिया है, तनवीर फार्मूला लेबॉर्ट्री में मौजूद था और इस कर्नल के पास होगा और कर्नल रेहान की हलाकत के साथ ही ये सारा बाब यकसर ख़त्म हो जाता। इसलिए सालिहा ने कर्नल रेहान को सिर्फ जिंदा रखने के लिए इस कदर खौफनाक और जानलेवा लड़ाई लड़ी है, इमरान ने कहा तो तनवीर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सालिहा ने इंतहाई जानलेवा लड़ाई लड़कर न सिर्फ इमरान और उसके साथियों की जानें बचा ली थी, बल्कि कर्नल रेहान भी उनके हाथ से आ गया था। और चूंकि क्लब के नीचे ये सारी कार्रवाई हुई थी, इसलिए इमरान ने फैसला किया था कि वो कर्नल रेहान को इस खुफिया रास्ते से निकाल कर अपनी रहायशगाह पर ले जाएगा ताकि वहां इत्मीनान से उससे बातचीत हो सके, वरना यहाँ ऊपर क्लब में से किसी भी लम्हे मुदाखलत हो सकती थी। इसे खोलो, हमने फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है, इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जहाँ उसके साथी और कर्नल रेहान मौजूद था। कर्नल रेहान को कुंडों में जकड़ दिया गया था। इमरान साहब, क्या हुआ? वैसे इस बेहोश कर्नल रेहान को यहाँ से निकाल कर ले जाना बहुत मुश्किल काम है, हमारे पास कार भी नहीं है, सफदर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। कार पार्किंग से उड़ाई जा सकती है, आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा। और फिर वो सफदर और तनवीर को साथ लिए इस खुफिया रास्ते से ऊपर पहुंच गया। इस क्लब की पार्किंग में कारें मौजूद होंगी, 2 कारें ले आओ और अगर कोई स्टेशन वैगन मौजूद हो तो उसे उड़ा लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, इमरान ने कहा। लेकिन इस पार्किंग बॉय को बेहोश करना पड़ेगा, तनवीर ने कहा। जो कुछ करना है जल्दी करो, इमरान ने कहा तो सफदर और तनवीर तेजी से आगे सड़क की तरफ बढ़ गए। इमरान वापस मुड़ा और तेजी से कमरे में पहुंचकर उसने कर्नल रेहान को कुंडों से आज़ाद किया और उठाकर कांधे पर लाद लिया। आ जाओ मेरे पीछे, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसे मुझे दे दे, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, जल्दी आओ, किसी भी लम्हे कोई भी मसला खड़ा हो सकता है, कर्नल रेहान को हाथ से नहीं गंवाना चाहता, इमरान ने कहा। और जब वो इस गली में पहुंचे तो इसी लम्हे एक स्टेशन वैगन बैक गली में दाखिल होती दिखाई दी। वो तेजी से बैक होकर आगे की तरफ बढ़ रही थी, जहां इमरान कांधे पर बेहोश पड़े कर्नल रेहान को लादे खड़ा था। और फिर वैगन करीब आ गई, उसकी सीट पर तनवीर और साइड सीट पर सफदर मौजूद था। इमरान कर्नल रेहान को उठाए पहले वैगन पर चढ़ा और उसने हाली जगह पर कर्नल रेहान को लटा दिया। उसके बाद कैप्टन शकील, जूलिया और सालिहा भी वैगन में सवार हो गई तो तनवीर ने एक झटके से वैगन आगे बढ़ा दी। उसी कॉलोनी में चलो जहां हमारी रहायशगाह थी, इमरान ने कहा तो तनवीर ने अस्बात में सर हिला दिया। कैसे मिली है वैगन, इमरान ने पूछा। क्लब की साइड में खड़ी थी, तारें तोड़कर स्टार्ट की है, तनवीर ने इमरान की बात का जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वैगन टर्नर कॉलोनी की इस कोठी में पहुंच गई जहां ये लोग आकर ठहरे हुए थे और जिसकी मुल्हिका कोठी में रेनुका के साथी हेलीकॉप्टर पर पहुंचे थे और इमरान के साथी उनको हलाक करके आए थे। वैगन रुकते ही सफदर वैगन से निकला और उसने गेट पर लगा हुआ नंबरों वाला ताला खोलकर गेट खोल दिया। तनवीर स्टेशन वैगन अंदर ले गया। कर्नल रेहान को उठाकर तहखाने में ले चलो और इसे कुर्सी पर बांध दो। तनवीर, तुम इस वैगन को यहाँ से दूर किसी जगह छोड़ाओ, जबकि सफदर और कैप्टन शकील बाहर रुककर पहरा देंगे, इमरान ने बाकायदा हदायत देते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद उसकी हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। इमरान नीचे तहखाने में पहुंच गया। कर्नल रेहान को
کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا، جبکہ صالحہ اور جولیا وہاں موجود تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر کنر ریان کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد کنر ریان کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ صالحہ، تم اس کے عقب میں جا کر کھڑی ہو جاؤ، یہ تربیت یافتہ آدمی ہے، رسیاں کھول بھی سکتا ہے۔ عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم بیٹھو، میں جاتی ہوں، تم پہلے ہی بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، جولیا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کنر ریان کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ صالحہ عمران کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی رہی تھی۔ یہ ممم میں کہاں ہوں؟ اسی لمحے کنر ریان نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، تم کیسے مرد ہو کنر ریان کہ ایک خاتون سے مار کھائے جاتے ہو، لیکن لگتا ہے کہ بیوی سے جوتیاں بھی کھانے کے عادی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کنر ریان سے چونک کر کہا تو عمران نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار مسکرانا شروع کر دیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کنر ریان کی نظریں صالحہ پر پڑیں تو اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ کاش میں تمہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دیتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح اچانک کنڈوں سے آزاد بھی ہو سکتی ہے اور اس انداز میں لڑ بھی سکتی ہے، کنر ریان نے کہا۔ اس کاش نے بلا مبالغہ کروڑوں یا ہزار بار ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں یہ بتا دو کہ رسیاں کھولنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارے عقب میں جو خاتون کھڑی ہے اس سے تو میں بھی بہت ڈرتا ہوں، عمران نے کہا تو کنر ریان نے چونک کر سر گھمایا اور پھر سیدھا کر لیا، جبکہ صالحہ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ وہ فارمولہ کہاں ہے جو تم نے لا کر مارگرین کو دینا تھا؟ عمران نے یکلہت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ وہیں لیبارٹری میں ہی ہے، میں اسے ساتھ نہیں لایا تھا، کنر ریان نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تم سیکرٹ ایجنٹ رہے ہو اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں سے بھی معلوم کر لیتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم سمجھداری سے کام لوگے، نہ جھوٹ بولو گے اور نہ انکار کرو گے۔ اس لیے یہ بتا دو کہ تم نے یہ ساری کارروائی کس بنا پر کی ہے، کہاں سے تمہیں مخبری ہوئی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے واقعی یہ تصور تک نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے اور فارمولہ میں مارگرین کو دینے آ ہی رہا تھا کہ میرے ایک دوست رچمنڈ کا کال آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ پاکیشا سیکرٹ سروس کوئن لینڈ میں موجود ہے، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں صرف وہی لیبارٹری ہے اور میں چونکہ سیکیورٹی چیف ہوں، اس لیے اس نے مجھے اطلاع دی کہ میں ہوشیار ہو جاؤں۔ جبکہ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی تو اس نے بتایا کہ عمران آوازوں کی نقل کر لینے کا ماہر ہے، اور پھر میرے کہنے پر اس نے ڈیفنس سیکرٹری کی کالوں کو چیک کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے کوئی کال کی ہی نہیں گئی تھی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی تم نے کی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ مارگرین تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں پکڑنے کا پلان بنایا اور پھر میں اپنے آدمیوں کو ساتھ لیے تمہاری کوٹھی میں باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ پھر میں نے اسٹار کلب کے مینیجر رابن سے بات کی، وہ میرا دوست ہے، اس نے اپنے آدمی بھیج کر تم سب کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھوا کر اپنے کلب کے نیچے تہخانوں میں بھجوا دیا۔ کنر ریان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے فارمولے کا کیا کہا؟ عمران نے کہا، وہ میری تحویل میں ہے، میں نے سوچا کہ پہلے تم سے نمٹ لوں، پھر فارمولے سمیت تم سب کو ڈیفنس سیکرٹری یا کسی افسر کے سامنے پیش کروں گا، کنر ریان نے کہا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی سوائے تمہارے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مارگرین ختم ہو چکی ہے اور یہ سارا کھیل ہم نے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے کھیلا تھا؟ عمران نے کہا، نہیں، میں نے ڈاکٹر مارٹن کو بتا دیا تھا، کنر ریان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ کنر ریان نے جس لہجے میں اور جس انداز میں جواب دیا تھا اس سے عمران فوراً سمجھ گیا تھا کہ اس بار کنر ریان نے جھوٹ بولا ہے۔ اوکے، اب چونکہ تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے اس لیے اب تم ہمارے لیے ایک عام دشمن ہو، اس لیے اس ایجنٹ والی رعایت ختم سمجھو، عمران نے یکلہت سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھ پر ہر قسم کا تشدد بیکار ہے کیونکہ میں نے ایسٹا فائڈ کورس کیا ہوا ہے، کنر ریان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، مجھے کیا ضرورت ہے تم پر تشدد کرنے کی؟ تم نے ایسٹا فائڈ کورس نہ بھی کیا ہوتا تو بھی تم بہرحال ایک تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم پر تو تشدد ویسے ہی بیکار تھا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی اٹھائی اور اسے کنر ریان کے سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا، اس کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دو تاکہ یہ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں خود نہ سن سکے، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے کنر ریان کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں دبا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کنر ریان نے جولیا کے اس عمل پر یکلہت انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات یکلہت بدل گئے، اب اس کے چہرے کے اعصاب ساکت ہو گئے تھے۔ عمران اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ دکھا رہا ہو جیسے دو بھوکے بھیڑیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوں کہ جس کی آنکھیں بھی جھپکیں گی اسے دوسرا پھاڑ کر کھا جائے گا۔ پھر چند لمحوں بعد یکلہت عمران نے ایک دم سے آنکھیں دوسری طرف موڑ دی، اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا، اس نے کرسی اٹھائی اور واپس صالحہ کے قریب کرسی رکھ دی اور اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا۔
بس اب انگلیاں نکالو، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے انگلیاں نکالی اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تم نے کیا ڈرامہ شروع کیا ہے؟ کرنل ریان نے انتہائی الجھے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے ڈرامہ شروع ہی نہیں کیا کرنل ریان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب یہ سب کیا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ اس پر ہیپناٹزم کا عمل کر کے اس سے کچھ پوچھ گچھ کریں گے، لیکن آپ نے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، اور پھر جولیا نے کیوں اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی؟ یہ سب کیا ہے؟ صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ جولیا، کیا تم صالحہ کی بات کا جواب دے سکتی ہو؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل ریان کو انہوں نے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس کا وجود ہی وہاں نہ ہو۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ عمران نے کرنل ریان کے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈلوائیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ عمران نے کرنل ریان کے ذہن کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے ذہن کو کنٹرول؟ کیا مطلب؟ ویسے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جو آدمی ایسٹافائڈ کورس کر لے اس کے ذہن کو ہیپناٹزم کا بڑے سے بڑا ماہر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، کرنل ریان نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے کرنل ریان، چونکہ تم نے خود ہی بتا دیا تھا کہ تم نے ذہن کو بلینک کرنے کا خصوصی کورس کیا ہوا ہے، اس لیے تم پر تشدد بھی بیکار ہوتا اور تمہارا ذہن بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ تم ایک لمحے میں ذہن کو بلینک کر لیتے اور ٹرانس میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن مجھے اس کا توڑ معلوم ہے، تمہارے ذہن کو حیرت میں مبتلا کر دیا جائے تو تب تک ذہن مبتلا رہے گا، اسے بلینک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے جولیا سے کہا کہ وہ تمہارے کانوں میں انگلیاں ڈال دے، اور یہ ایسی بات تھی کہ تمہارا ذہن اس کی کوئی فوری تجویز نہ پیش کر سکا اور حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح مجھے اسے کنٹرول کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ ہیپناٹزم نہیں تھا بلکہ آئی ٹی کا ایک چھوٹا سا عمل تھا۔ میں نے آنکھوں کے ذریعے اپنے خیالات تمہارے ذہن میں اور تمہارے ذہن میں موجود خیالات کو اپنے ذہن میں ٹرانسفر کر لیا۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں میں جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ میرے ذہن میں ٹرانسفر ہو کر پہنچ گیا۔ اب چونکہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولا ایک فائل کی شکل میں ہے اور فائل تمہارے ذاتی بریف کیس میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو کیس تم اپنے آفس کی شمالی دیوار کے خفیہ سیف میں رکھ کر آئے ہو، اور اسپیشل وے کھلوانے کے لیے تم اپنے اسسٹنٹ کو فون پر حکم دو گے اور وہ اسپیشل وے کھول دے گا، اور تمہارا نمبر تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل ریان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ اس طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ او عمران صاحب، آپ واقعی ناقابل یقین صلاحیتوں کے مالک ہیں، صالحہ نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اگر تم اپنی ناقابل یقین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کرتی تو اب تک میں باقی ساتھیوں سمیت اور اپنی ناقابل یقین صلاحیتوں سمیت کسی گٹر میں لاشوں کی صورت پڑا ہوتا، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ تو عام سی بات تھی عمران صاحب، صالحہ نے کہا۔ آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اس کا قصہ ختم کرتے ہیں اور چل کر لیبارٹری پر ریڈ کرتے ہیں، جولیا نے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ فارمولا خود چل کر یہاں آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ویسے وہ ابھی تک کرنل ریان کے عقب میں کھڑی تھی۔ جیرمی یہ فارمولا لے کر یہاں پہنچ جائے گا، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے، جبکہ صالحہ نے بھی اس انداز میں سر ہلا دیا تھا جیسے اسے بھی سمجھ آ گئی ہو۔ جیرمی لیبارٹری سے باہر نہیں آئے گا، کرنل ریان نے کہا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ اسے کرنل ریان کے غصے کا اچھی طرح علم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے کرنل ریان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریان بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز نکلی، لہجہ تحکمانہ تھا۔ یس باس، میں جیرمی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم نے نہ ہی کوڈ پوچھا ہے اور نہ ہی کوڈ بتایا ہے، جبکہ میں نے تمہیں آتے ہوئے خصوصی ہدایات دی تھی۔ عمران کے لہجے میں بے حد سختی تھی۔ او یس سر، سوری سر، دراصل چونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اس لیے سوری سر، آپ کوڈ بتائیں، جیرمی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوڈ فائن ڈے، عمران نے کہا۔ یس سر، کوڈ ڈارک وے، دوسری طرف سے جیرمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب میرا حکم غور سے سنو اور توجہ سے سنو۔ میرے آفس کے اسپیشل سیف میں میرا بریف کیس موجود ہے اور سیف کو کھولنے کا نمبر 0011 ہے۔ تم یہ سیف کھول کر اس میں سے بریف کیس اٹھاؤ اور اسپیشل وے کھول کر یہاں کوئن لینڈ کی ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں پہنچ جاؤ، میں یہیں موجود ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، کیا میں نے اکیلے آنا ہے؟ دوسری طرف سے جیرمی نے کہا۔ ہاں جلدی آؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، میں جلد از جلد پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بریف کیس کا خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں، ویسے آپ کس نمبر سے کال کر رہے ہیں سر؟ جیرمی نے کہا تو عمران نے فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ جیرمی خاصا ہوشیار آدمی ہے، ابھی اس کا فون آئے گا تصدیق کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی چند لمحوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے نظریں اٹھا کر جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا نے ابھی تک کرنل ریان کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران کے منہ سے مارگرین کی آواز نکلی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے جیرمی کی آواز سنائی دی۔ مارگرین بول رہی ہوں، تم کون ہو؟
عمران نے مارگرین کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کرنل ریان صاحب یہاں ہوں گے، میں جیرمی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او اچھا ہولڈ کرو، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ہیلو، کرنل ریان بول رہا ہوں۔ عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز نکلی۔ جیرمی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جیرمی کی آواز سنائی دی، ابھی تم وہیں بیٹھے ہو، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچو، مادام مارگرین کا ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے وقت طے ہو گیا ہے اور انہوں نے وہاں پہنچنا ہے۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، یس سر، میں پہنچ رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے جیرمی نے کہا، جلدی پہنچو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب ہاتھ ہٹا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے کرنل ریان کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ تم مافوق الفطرت مخلوق ہو، تم انسان نہیں ہو، کرنل ریان نے بے اختیار لہجے میں کہا۔ ارے جولیا کے سامنے تو یہ انکشاف نہ کرو، کیوں مجھے ہمیشہ کنوارا رکھنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اب اسے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ، اسے ختم نہ کر دے؟ جولیا نے کرنل ریان کی کرسی کے عقب سے نکل کر عمران اور صالحہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے یہ سیکریٹ ایجنٹ ہے اور پھر ایسٹا فائٹ کورس بھی اس نے کیا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، مجھے مت مارو، میں واقعی تمہارے مقابل نہیں آ سکتا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں تمہارے مقابل آ گیا ہوں، کرنل ریان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر کو باہر سے بلا لاؤ، عمران نے صالحہ سے کہا تو صالحہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے یقیناً جان بوجھ کر صالحہ کے ذریعے صفدر کو بلایا ہے، جولیا نے کہا۔ چلو اسی بہانے دونوں بات تو کر لیں گے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ چند لمحوں بعد صفدر اکیلا اندر آیا۔ ارے وہ صالحہ کہاں رہ گئی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو باہر تنویر سے باتیں کر رہی ہے، کیا اسے بھی بلانا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تنویر کا ذہن جولیا کی طرف بدل دینے میں کامیاب ہو جائے۔ بہرحال تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ کرنل ریان کا اسسٹنٹ جیرمی بریف کیس لے کر پہنچ رہا ہے۔ بریف کیس میں وہ فارمولہ ہے جو ہمیں چاہیے، اس لیے تم لوگوں نے باہر نہ صرف الرٹ رہنا ہے بلکہ جیرمی کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ کرنل ریان اور اس کے اسسٹنٹ دونوں کو شایان شان پروٹوکول دیا جا سکے۔ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ او کیا ہوا ہے؟ کیا کرنل نے اسے یہاں بلایا ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی بات صالحہ تنویر کو بتا رہی ہوگی تاکہ وہ میری مافوق الفطرت صلاحیتوں سے معروف ہو کر رقابت چھوڑ دے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے مختصر طور پر ساری بات بتا دی۔ او عمران صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ اب لیبارٹری پر لازماً ریڈ کرنا پڑے گا۔ صفدر نے کہا، فی الحال تم کمال دکھاؤ تاکہ جیرمی زندہ سلامت یہاں پہنچ جائے، فارمولے سمیت، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔